तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उसने हमें यह प्रोग्राम करने का मौका बख्शा, जिसकी मदद से लाखों लोग खुदा के कलाम को समझ रहे हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है, और अगर ये हमारे घरों में या चर्चेज में बंद रहेगा तो हम बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अगर आप एक मसीही हल्के में है और वहां बाइबल बंद रहती है तो आप खतरे में है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस को पढ़िए और खुदावंद से उसे समझने के लिए मदद मांगें। और मैं चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस के मुकम्मल मुताले यानी पैदाइश ता मुकाशवा के मुताले में आप हमारे साथ शामिल हों। अगर आप गैर मसीही हल्के से हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके नजरियात गलत हो सकते हैं कि ये मिलावट ज़दा है और खुदा की किताब नहीं है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक अपनी राय औरों की बातों को सुनकर कायम ना कीजिए। बाइबल को पढ़िए और देखें कि बाइबल क्या कहती है। मुझे यकीन है कि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो खुदावंद आपके दिल को रोशन करेगा। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो उन्हें हम तक भेजिए। हमारा मकसद बाइबल मुकद्दस के पैगाम को आसानी से आप तक पहुंचाना है। अभी हम गलतियों के खत का मुताला कर रहे हैं, वो खत जो इंजील का दिफा करता है, और हम उसके चौथे बाब पर हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आज के मुताले में आप हमारे साथ शामिल हों ताकि आप खुदा का जिंदा कलाम सीख सकें। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चौथे बाब की पहली 5 आयात को पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दोनवी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पहली आयत के मुतालिक हमें बताइए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं। मेरा ख्याल है कि चौथे बाब की पहली आयत तीसरे बाब की आखिरी आयत यानी कि 29वीं आयत से जुड़ती है, जहां वो कहता है कि अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। लेकिन मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे मालिक अभी बच्चा है, तो उसमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं। हाँ, लेकिन एक शख्स वारिस हो सकता है, लेकिन अगर वो एक बच्चा ही हो तो उस अजीम मिरास को जो उसके बाप की तरफ से है अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाप ने उसे मिरास तो दी, लेकिन चूंकि वो अब तक बच्चा है, सो सब चीजों का वारिस होते हुए भी वो एक गुलाम है, बल्कि वो सरपरस्तों और मुख्तारों के मातहत है जो उसके बाप ने मुकर्रर किए हुए हैं। और मेरा मानना है कि ये बाप पिछले बाप का तसलसल है, जो बात पिछले बाप के आखिर में, जबकि उसने पिछले बाप का इख्तिताम मिरास की बात पर किया कि वो वादे के मुताबिक हो वारिस हो। लेकिन अगर वो एक बच्चा है तो वो कैसे मिरास को इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल। दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। आप सरपरस्तों और मुख्तारों के मुतालिक बताइए। और पहले उसने हमें बताया कि हमारा एक उस्ताद है और सरपरस्त है और मुख्तार हैं। लिहाजा ये लोग कौन हैं?
استاد ہوتے ہوئے جس کا کام ہے کہ وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے مکتب میں معلم کے پاس لائے جو اس کا کام ہے، اور سرپرست ہوتے ہوئے جو بچے کی زندگی کی نگرانی کرتے ہیں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، ممتاز ہوتے ہوئے اسی بچے کی میراث کے استعمال کا جائیداد کی ذمہ دار ہے، دیکھ بھال کرنے والا۔ جائیداد کی دیکھ بھال کرنے والا۔ سو استاد بچے کو معلم کے پاس لاتا ہے جو مکتب میں ہے، اور سرپرست عمومی طور پر بچے کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور مختار جس کے پاس اس کی جائیداد کے معاملات کا اختیار ہے اس کی دولت کے امور کو سنبھالتا ہے۔ سو ایک چھوٹا بچہ کچھ بھی صحیح طور پر سنبھال نہیں سکتا کیونکہ اس کی ساری جائیداد کو مختار سنبھالتے ہیں، اور سرپرست وہ ہوتا ہے جو خود بچے کو سنبھالتا ہے، اور استاد وہ ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے معلم کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں شریعت میں واپس لاتا ہے، یہ سب شریعت ہی ہے، مقررہ وقت آنے تک، جب تک مسیح نہیں آتا۔ سرپرستوں اور مختاروں کی بات کرنے کے بعد وہ کہتا ہے بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی، اس سے کیا مراد ہے؟ ہماری ثقافت کے اس موجودہ دور میں کچھ ممالک میں بلوغت کی عمر کی کچھ حد مقرر کی گئی ہے جب ایک انسان اپنی جائیداد خود سنبھال سکتا ہے۔ کچھ ممالک میں اس کی حد 18 سال ہے، کہیں 21 اور کہیں اس کی حد 16 سال ہے۔ لوگوں کو قانون کے تحت رکھا جاتا ہے، لیکن رومی سلطنت میں ایسا کوئی قانون نہ تھا، اور باپ ہی تاریخ مقرر کیا کرتا تھا، کیونکہ در حقیقت کوئی بچہ باقیوں کی نسبت جلد سمجھدار ہو جاتا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو جلد سنبھالنے لگتا تھا۔ لہٰذا باپ جانتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب اس کے بیٹے کو سرپرست یا مختار کی ضرورت نہ رہے گی، اور تب وہ اپنی اور اپنی جائیداد کی دیکھ بھال خود ہی کر سکے گا۔ سو وہ ایک خاص میعاد مقرر کر دیتا ہے، اور اس لیے لکھا ہے کہ جو میعاد اس وقت تک وہ مختاروں اور سرپرستوں کے اختیار میں رہتا ہے، اور جو میعاد باپ نے مقرر کی اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ 20 سال کا ہو، 15 سال کا ہو یا 50 سال کا۔ یہ میعاد وہ ہے جو باپ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، مطلب یہ وہ وقت ہے جب فرزند نہ سمجھ نہیں رہتا بلکہ بالغ ہو چکا ہے، جو اپنی اور اپنے باپ کی جائیداد کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ رومی تہذیب میں باپ کی طرف سے مقرر کردہ بلوغت کی تاریخ پر جشن کا اہتمام کیا جاتا۔ جی باپ جشن کا اہتمام کرتا اور وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دعوت دیتا ہے کیونکہ جی بالکل، اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ پھر وہ اسے ایک انگوٹھی بناتا ہے جو کہ اس پر اعتماد کی علامت ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، انگوٹھی کو استعمال کرنے میں، کوئی معاہدہ کرنے یا خرید و فروخت کرنے میں۔ میں خدا کے وقت پر بھی غور کرنا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہے کہ جو میعاد باپ نے مقرر کی، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کہتا ہے ایمان آنے سے قبل، خدا کی میعاد اور خدا کا منصوبہ۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جو میعاد باپ نے مقرر کی، اگر آپ اپنے معاملے میں دیکھیں کہ باپ کی طرف سے مقرر کردہ میعاد کیا ہے، سو یہ وقت کا پورا ہونا ہے، اور جب وقت پورا ہوگا اور خدا کا وقت شروع ہوگا، اور یہی وہ صحیح وقت ہے جب چھوٹے بچے بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ سو یہاں پر میں کہوں گا کہ خدا نے وہ کام کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور خدا نے اپنے بیٹے کی روح کو بھیجا، جیسا کہ وہ آنے والی آیت میں واضح کرتا ہے۔ سو میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ خدا نے وقت مقرر کیا ہے، جو وقت اس کی سوچ اور ذہن میں تھا، اور اس نے کسی کو نہ بتایا۔ جو میعاد باپ نے مقرر کی، جب باپ کی طرف سے مقرر کردہ میعاد پوری ہوئی، رومی گھرانے کے فرزندوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے بیٹا بھیجا تاکہ ہم اس کے لیے پالک فرزند ہونے کا حق حاصل کریں، کیونکہ آپ اس کے فرزند ہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کی روح کو بھیجا تاکہ ہم اس کی مہربانی سے محظوظ ہوں۔ در حقیقت خدا کا ایک منصوبہ تھا، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، اور اس کے اپنے اوقات اور مختلف تعبیریں ہیں۔ خدا نے انسانیت کو مختلف تعبیروں کے ذریعے جانچا، جس میں باغ عدن کی معصومیت سر فہرست ہے، اور پھر باغ عدن کے باہر ضمیر کی تدبیر، اور پھر حکومتیں، اور پھر وعدہ، اور پھر وہ عہد ہے، اور پھر شریعت، اور موجودہ دور میں فضل ہے، اور آخر میں جلال ہے، اور پھر مسیح کی سلطنت ہے۔ خدا کے پاس مختلف تعبیریں اور ایک منصوبہ ہے۔ یہ وہی خداوند فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کو اپنے ہی جاننا اختیار میں رکھتا ہے۔ مقرر کیا ہے، باپ نے انہیں اپنے اختیار میں رکھا ہے، اس کے منصوبے میں کبھی غلطیاں نہیں ہوتی۔ 100% درست ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران اسکرین پر دیے گئے پتے پر ارسال کیجیے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
बाप की तरफ से मुकर्रर करदा मियाद का क्या मतलब है? ये वो वक्त है कि जब बाप महसूस करता है कि उसका बेटा खुद से फैसला लेने के काबिल हो गया है और वो बलूगत की उम्र को पहुंच चुका है। इसी तरह से हमें भी शरीयत के मातहत रखा गया है जब तक कि वक्त पूरा न हो गया और तब मसीह हमें कामिल निजात देने आया। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। तीसरी आयत में वो कहता है, इसी तरह जब हम भी बच्चे थे तो दुनवी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। क्या ये दुनिया के निज़ाम की बात की गई है या इस बात का ताल्लुक शरीयत से है? दुनवी इब्तदाई बातों से क्या मुराद है? दुनियावी इब्तदाई बातों का तस्करा कुलसियों के दूसरे बाब में मिलता है। मैं वो आयात पढ़ूंगा जिनमें इसका तस्करा है। खबरदार, कुलसियों 2:8, कोई शख्स तुमको उस फलसफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसान की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुतल्लिक है, ना कि मसीह के मुआफिक। दुनियावी इब्तदाई बातें दुनिया के असूल हैं, और मैं देखता हूं कि दुनिया के असूलों से मुराद यह है कि ऐसा कुछ नहीं जो दुनिया मुफ्त में दे, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। और मजहब भी दुनियावी असूलों का हिस्सा है। और क्या आपने सुना कि मसीह ने फजल के जरिए निजात बख्शी? ये नामुमकिन है, आपको काम करना पड़ता है और मुशक्कत भी। और आखिर में खुदा देखता है कि आप कामयाब रहे या नाकाम। ये दुनियावी असूल हैं, वो शरीयत जिसके मातहत यहूदी थे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये असूल दुनियावी असूलों में से ही थे कि कुछ भी मुफ्त नहीं, तू ये कर तो तू जिएगा। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हम दुनियावी असूलों के मातहत नहीं, और हम किसी भी तरह से दुनिया के मातहत नहीं हैं। हम खुदा के फजल से मुफ्त इनाम पाकर बैठे हैं, और ये खुदा का दिल है, ना कि दुनियावी असूल। यही आसमान पर हमारा हिस्सा है, हमें आसमानी मुकामों में बरकतें हासिल बिल्कुल। हुई हैं। चौथी आयत में वो कहता है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालेक होने का दर्जा मिले। दरअसल ये बहुत ही गहरी आयत है और हमें बहुत, इस पर गौर करने बहुत। की जरूरत है, क्योंकि यही खुशखबरी है और ये इंजील का मरकजी हिस्सा है। हम इस पर लफ्ज ब लफ्ज गौर करेंगे। लेकिन जब वक्त पूरा हो, इससे क्या मुराद है? इससे पेशतर हमने खुदा के औकात की बात की, लेकिन मसीह की आमद का वक्त पूरा होना क्यों कहा गया? जी हाँ, जैसे इब्रानियों 9 में उसे जमानों का आखिर कहा गया, और खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ औकात में आजमाया और परखा, और नतीजा ये निकला कि इंसान नाकाम हुआ। इंसान नाकाम हुआ, लेकिन खुदा हैरान ना हुआ, क्योंकि वो पहले से ही ये जानता था। लेकिन इंसान इस बात से वाकिफ ना था, और खुदा ने इंतजार किया कि उसकी तसल्ली हो जाए कि खुदा के फजल के बिना उसकी कोई निजात की उम्मीद नहीं है। लाखों में कोई एक भी नहीं, कोई भी दुनिया भर में निजात नहीं पाएगा। और जब वक्त पूरा हो गया और खुदा सब्र से इंतजार कर चुका और तमाम बातें अपने अंजाम को पहुंची, तो खुदा ने हल जाहिर किया जो उसने बिनाए आलम से पेशतर ही कर रखा था। उसने इसका जिक्र यहाँ किया जब वो इंसान से मिलने अदन में आया, पैदाइश 3:15 में, जिसमें औरत की नस्ल के मुतालिक पेशन गोई थी कि जो सांप के सर को कुचलेगा, और औरत की नस्ल वो है जिसके मुतालिक यहाँ कहा गया है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, और ये औरत की नस्ल है जिसका वादा कदीम से किया गया था। और मैं कहूँगा कि यही वो हल है जो खुदा ने इंसान की अफसोसनाक हालत के लिए बहुत पहले ही निकाल लिया था। मैं इस आयत में और एक और आयत के दरमियान जो इफसियों के पहले बाब में है, एक फर्क को देखता हूँ, जहाँ पर जमानों के पूरे होने की बात की गई है। दरअसल एक फर्क नहीं, दो हैं। पहला फर्क यह है कि जमानों के पूरे होने की बात जमा में की गई है और यहाँ वक्त पूरा होना जो वाहिद है। लेकिन दूसरा फर्क यह है कि जो अल्फाज जमाने इससे पहले बाब में दर्ज किया गया वो यहाँ वाले अल्फाज से मुख्तलिफ है। यहाँ पर वक्त पूरा होने से मुराद वक्त की तकमील है, मतलब मुख्तलिफ जमाने, जिसका मतलब है कि एक वक्त है और फिर एक और आएगा और फिर एक और आएगा। मुख्तलिफ खुसूसियात, हर दौर की बात मुख्तलिफ है। जबकि इफ्सियों एक जमानों के पूरा होने से मुराद जमानों का इख्तिताम है,
زمانوں کی معمولی کا پیمانہ یعنی زندگی کی آخری شکل جس میں زمین کی گواہی ہوگی، لیکن یہاں وقت کے پورے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقت کا ایک سلسلہ ختم ہوا، یا یہ وہ وقت ہے جس کا تذکرہ آپ نے پہلے بھی کیا کہ جو باپ نے میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا۔ لہٰذا وقت پورا ہو چکا تھا، باپ کی طرف سے مقرر کردہ وقت پورا ہو گیا اور مسیح کو اسی وقت آنا تھا۔ بہت سی نبوتیں مسیح کے آنے کے متعلق ہوئیں کہ وہ کب آئے گا اور وہ کب مرے گا اور کب موت کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ معاملہ انسانوں کی مرضی کا نہیں، بلکہ ایک خاص وقت مقرر تھا جب مسیح کو یہ آنا تھا، اتفاقاً نہیں تھا، اور ایک خاص وقت مقرر تھا مسیح کی موت کے لیے۔ بالکل۔ عہد قدیم سے کوئی نبوت بتائیے۔ بہت سی نبوتیں ہیں، کسی ایک نبوت کے متعلق بتائیے جس میں مسیح کی موت کے وقت کو تفصیلاً بیان کیا گیا، تاکہ ہم جان پائیں کہ یہ خدا کے منصوبے کے مطابق پہلے سے طے شدہ بات ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ دانیل کے 9ویں باب میں واضح ترین نبوت ہے، جب وہ نہمیہ کے دوسرے باب میں ارتخششتہ کے دنوں میں یروشلم کی بحالی اور تعمیر نو کی آغاز کی بات کرتا ہے، اور اس وقت سے لے کر یسوع مسیح کے آنے اور اس کے کاٹ جانے کے وقت تک یا اس کی صلیبی موت تک 69 ہفتے، سال یعنی 69 گنا 7، تقریباً 483 سال، یروشلم کی بحالی سے لے کر مسیح کے کاٹ ڈالے جانے تک، اس کی صلیبی موت تک۔ اور کسی پیارے بھائی نے شہزادے کے آنے کے متعلق آخر کتنی کتابیں لکھی ہیں اور دونوں کی تعداد کا حساب لگایا ہے، اور واقعی 483 برس کے پورے ہونے کے ساتھ ہی مسیح کی آمد ہوئی۔ 7ویں ماہ کے 14ویں دن بالکل، وہ یروشلم شہر میں داخل ہوا، روتے ہوئے وہ یروشلم شہر میں داخل ہوا، اور 4 دن بعد وہ مارا گیا، جب وہ صلیب پر لٹکایا گیا وہ مارا 10ویں گیا۔ روز داخل ہوا، مر گیا، بالکل فصح کے روز۔ صحیح، سو خدا کا منصوبہ بڑا باترتیب اور بے خطا صحیح۔ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو پیدا ہوا۔ کیا یہاں کچھ خاص نظر آتا ہے؟ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم یہاں بہت سی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ مسیح نے اپنی زندگی کا آغاز اپنی پیدائش سے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ سو وہ جو بھیجا گیا، وہ جو بھیجا گیا آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے موجود تھا، کیونکہ وہ پہلے سے موجود تھا، مطلب کہ وہ ازل سے موجود تھا۔ بہرحال وہ پہلے سے موجود تھا، وہ بھیجے جانے موجود سے تھا، پیشتر بلکہ موجود وہ تھا۔ وجود بھی رکھتا تھا۔ سو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی کہ اس کا بیٹا پیدائش سے پہلے موجود تھا، اور اس لیے میکا کے 5:2 میں ایک زبردست نبوت موجود ہے۔ بیت لحم، تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ سو میکا کے 5:2 کے مطابق مسیح ابدی مسیح ہے۔ مسیح اپنی پیدائش سے پیشتر موجود تھا، اور پھر میں اس میں سے بھی یہ دیکھتا ہوں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ میں اس میں انسانیت اور الوہیت دیکھتا ہوں۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن جب وقت پورا ہوا تو وہ عورت سے کی پیدا نسل۔ ہوا، عورت کی نسل، یا زبور 2 کے مطابق خدا نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو مجھ سے پیدا ہوا وقت کے پورے ہونے پر۔ اس لیے وہ پیدا ہونے سے پیشتر بیٹا ہے۔ ایسا نہیں وہ بیٹا تب بنا جب وہ پیدا ہوا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ وہ ابدی بیٹا ہے۔ تو میرا بیٹا ہے، تو آج مجھ سے پیدا ہوا، آج وقت کے پورے ہونے پر۔ یوحنا 1 ابتدا میں کلام تھا، صحیح، اور ہے اور رہے گا، صحیح، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یوحنا 1:14 اور کلام مجسم ہوا اور مجسم ہوا۔ ہمارے درمیان رہا۔ وہ ازلی ہے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا 1:14 اس کا وقت پورا ہونے پر کنواری سے جنم لیا۔ بالکل، بائبل مقدس یہاں یہی کچھ بات وہ بتاتا کر ہے۔ رہا اس ہے۔ آیت میں خدا نے اپنے ازلی اور ابدی بیٹے کو بھیجا جو وقت پورا ہونے پر پیدا ہوا۔ بھائی بالکل۔ یوسف، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، لیکن مسیح کو آ کر دکھ اٹھانا اور مرنا کیوں پڑا؟ وہ خدا ہے، بادشاہ ہے، اختیار کل ہے، سو اس نے آسمان سے ہی تمام گناہگاروں کے لیے معافی کا فرمان جاری کیوں نہیں کیا؟ صحیح، اہم سوال کہ اسے مجسم ہی کیوں ہونا پڑا، جسم ہی کیوں لینا پڑا؟ خدا ایک ہے، اور وہ تیز مزاج ہے۔ کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بالکل نہیں۔
اچھا، کیا ہوتا اگر خدا تیز مزاج ہستی ہوتا؟ تو کیا یہ کائنات اس طرح چل رہی ہوتی؟ اگر جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو وہ کون ہے جس کے آگے وہ وہ جواب ساری دہ حکمت ہو رکھتا سکتا ہے۔ ہے؟ ٹھیک ہے، یقیناً وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ اپنی سب صفات میں کامل ہے۔ اسے کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ معجزہ یا پھر گناہگار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اچھا، میں نے گناہ کیا، وہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے اور اس نے مجھے آسانی سے معاف کر دیا۔ وہ تیز مزاج ہستی ہے، لیکن اس نے مجھے تو معاف کر دیا لیکن کسی اور کو معاف نہیں کیا کیونکہ میں نے توبہ کی۔ لیکن خدا کا حق کہاں ہے؟ یہاں انصاف کہاں ہے؟ نہیں، چونکہ خدا اپنی صفات میں کامل ہے، اس لیے اس نے صلیب کے متعلق ہم سے یہ کہا کہ مگر اب خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی۔ خدا کی راست بازی کب ظاہر ہوئی؟ راست بازی ظاہر ہونا یہ نہیں وہ راست باز ہے، بلکہ اس کی راست بازی گناہ گاروں کو راست باز ٹھہرانے میں ظاہر ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے مجھے راست باز ٹھہرایا۔ اس نے انصاف کو قربان کر کے ایسا نہ کیا، بلکہ اس نے انصاف کے مطابق مجھے راست باز ٹھہرایا۔ اور ایسا کیسے ہوا؟ صلیب پر۔ اس لیے اگر خدا مفت میں معاف کرتا تو میں کہوں گا کہ پھر وہ ایک تیز مزاج ہستی رکھتا اور پھر کائنات با ترتیب اور کامل نہ ہوتی۔ آپ نے کہا کہ اس کی وجہ صلیب ہے، مطلب کہ صلیب پر جان دینے سے۔ یقیناً، جب صلیب پر جان دینے کی بات کرتے ہیں تو خدا نہیں مرتا، خدا بطور روح نہیں مرتا۔ بالکل، لازم تھا کہ وہ جسم تاکہ اختیار مجسم ہو۔ کرے تاکہ اس کے جسم کے وسیلے خدا کے فضل سے وہ موت کو چکھے۔ میرا خیال ہے کہ بالکل، عبرانیوں دوسرے باب میں مسیح کے مجسم ہونے کی 7 وجوہات کا ذکر ہے کہ مسیح جسم میں ظاہر کیوں ہوا، جس میں لکھا ہے البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ یسوع نے انسانی جسم لیا، گویا وہ رتبے میں فرشتوں سے کچھ کم کیا گیا۔ ہم یسوع کو دیکھتے ہیں کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا۔ صحیح، مسیح کو اس جسم میں آنا پڑا تاکہ وہ اس جسم میں مرے، کیونکہ وہ خدا ہے جو کبھی مر نہیں سکتا۔ اس جسم میں وہ صلیب پر مر سکتا ہے اور اس صلیب کے وسیلے صلح کا عمل جاری ہو سکتا ہے۔ میں اسی آیت پر پھر سے بات کرنا چاہوں گا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ مسیح کے جسم میں آنے کی برکتیں کیوں؟ میں اس سے پہلے ایک حصے پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ ایسا کیوں وہ عورت سے پیدا ہوا؟ کیونکہ آدمی عورت سے ہی پیدا ہوا، اور اس سے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مسیح کا ظہور غیر انسانی طور پر آیا۔ یہ معجزاتی طور پر نہیں ہوا جیسے پرانے عہد نامے میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ وہ بہت بار ظاہر ہوا، لیکن یہاں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، انسانی طور پر ایک حقیقی انسان، خون اور گوشت سے بنا ہوا۔ پر جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ان کی ہوا۔ طرح لیکن عورت سے پیدا ہونے کی بھی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ عورت کی تحقیر شیطان نے کی جب اس نے اس کے وسیلے سے دنیا میں گناہ کو داخل کیا، لیکن خدا نے اسے عزت بخشی جب اس نے اس کے وسیلے گناہ سے نجات دینے والے کو دنیا میں داخل کیا۔ پیدائش کے تیسرے باب میں عورت کی واضح تحقیر دکھائی دیتی ہے جب شیطان نے اسے دھوکہ دیا اور اسے گناہ اور دکھ اور لعنت کے داخلے کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن یہاں پر خدا عورت کی عزت اور وقار کو بحال کرنا چاہتا ہے، سو اس نے اس کے وسیلے نجات دہندہ کو داخل کیا جو عورت سے پیدا ہوا اور مرد کامل تھا، اور جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ ہم اس کے متعلق لوکا میں پڑھتے ہیں کہ اس کا ختنہ 8ویں دن ہوا، اور ہم مقدسہ مریم کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس نے وہ قربانی گزرانی جو غریب گزرانتے تھے، وہ غریب پیدا ہوا، وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ وہ شریعت کے ماتحت کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ خاص طور پر وہ ان لوگوں کے لیے آیا کیونکہ وقت پورا ہو چکا تھا جو میعاد باپ نے مقرر کی۔ بہت عرصے تک تم ننھے بچوں کی مانند رہے، مگر اب سے میں تمہیں بالغ بناؤں گا۔ اب وقت پورا ہو گیا، میں جشن کا اہتمام کروں گا، اور وہ جشن صلیب پر ہوا جہاں مسیح نے ہماری نجات کے لیے جان دی، جس سے ہم اس کے پاک فرزند بنے ہیں، اور یہی سچ ہے۔ آپ کے اس نقطے سے کہ خدا عورت سے پیدا کیوں ہوا بہت سے دوسرے سوالات کو جنم دیا ہے جن کا تعلق اس کی عورت سے پیدا ہونے کی وجوہات ہیں۔ یہ موضوع قابل کیوں غور ہے۔ کیوں وہ عورت سے پیدا ہوا؟ کیا وہ ایک عورت جوان عورت تھی؟ اس عورت سے پیدا ہونے کا معجزہ کیا ہے؟ بہت سے سوالات ہیں، سو ہم ان 2 سوالات کو آنے والی قسط کے لیے رکھ چھوڑیں گے۔ آمین۔ ہمیں ان کے لیے زیادہ وقت درکار ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ وہ کیا کرنے کو آیا۔ ان دونوں سوالات پر ہم آنے والی قسط میں غور کریں گے۔ آمین۔ اب وقت ہوا کہ ہم جانیں کہ آج کی قسط میں مہمانوں نے کیا سیکھا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے وقت آنے پر اپنے بیٹے کو بھیجا۔
اور وہ مصلوب ہوا، صحیح، اور یہ اس لیے ہوا، یہ اس کی عظیم محبت کا اظہار ہے۔ جی بالکل، اور میرے گناہوں کے لیے، تاکہ گناہ بخشے جائیں، تاکہ میں آسمان میں جا کر ابدی زندگی حاصل کروں۔ لہٰذا اس کام کے لیے خدا کا شکر ہو۔ میں کہنا چاہوں گا کہ میں اس کام کے لائق کہاں تھا، اور ان سب مہربانیوں اور برکتوں کا میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال خدا کا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ صحیح، جی آپ۔ خدا نے اوقات مقرر کیے ہیں اور اس پر نظر رکھتا ہے، اس کے کام میں کبھی جلدی یا دیر نہیں ہوتی۔ جب وقت آئے گا میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ جی، جب وقت پورا ہو جائے گا۔ کوئی اور؟ جی کہیے۔ میرے دل کو اس بات نے بہت متاثر کیا کہ اس نے نہ صرف ہمیں اس صورتحال سے آزاد کیا جس میں ہم گرفتار تھے، یعنی دنیا کے ریت و رواج اور ہم سرپرستوں اور مختاروں کے ماتحت تھے، اس نے نہ صرف ہمیں ان باتوں سے آزاد کیا بلکہ اس نے ہمیں لیپالک بنایا، ہمیں اپنے فرزند بنایا۔ یہ ایک ناقابل یقین بات ہے۔ اگر ہم اس ترتیب کو دیکھیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، تو ہم اس کے آگے جھکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ غلاموں سے فرزندوں تک۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کیونکہ اس نے بنا قیمت کے یوں ہی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، کیونکہ اس طرح ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس معافی کے لائق ہیں یا نہیں، اس کا کام بڑا ہے، کیونکہ اس کا کام بڑا ہے اور اسی کے وسیلے میں مقبول ٹھہرا ہوں۔ اور جب ہم اسے معافی مانگتے ہیں، اس کے پاس ہمارے لیے معافی اور مقبولیت موجود ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہم اسی آیت پر سوالات آگے سچ بڑھائیں ہے، گے جو بہت گہرے ہیں، بہت کہ خدا نے خوبصورت اپنے ہے۔ بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ مطلب اس کا عورت سے پیدا ہونے کا معجزہ کیا صحیح۔ ہے؟ وہ کیوں کر آیا؟ شریعت کے ماتحت لوگوں کو رہائی بالکل۔ دلانے۔ شکریہ خدا آپ بھائی کو یوسف۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، خدا کی طرف سے ہونے والی دیر مقررہ وقت کا انتظار ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر پہل کی۔ خدا جانتا تھا کہ انصاف کے مطابق انسان کو راست باز ٹھہرانے کے لیے اسے اپنے ہی بیٹے کو بھیجنا پڑے گا۔ خدا دولت، رحم اور قدرت سے بھرا ہے، انصاف سے بھرا ہے۔ خدا انسان سے نہیں کہہ سکتا کہ میں رحیم اور معاف کرنے والا ہوں، سو چاہے کچھ بھی ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا، بلکہ خدا کو انسان کو راست باز ٹھہرانے کے لیے اپنے رحم اور انصاف دونوں کو کام میں لانا پڑا۔ وہ انسان کو انصاف کے ساتھ تب تک معاف نہیں کر سکتا جب تک مسیح جسم میں نہ آتا اور اسی جسم میں صلیب پر جان نہ دیتا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا جسم میں ظاہر ہو؟ تو بہت سی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ خدا موسیٰ پر جھاڑی میں ظاہر ہوا اور خدا نے موسیٰ سے پہاڑ پر کلام کیا۔ تو آپ خدا کو جسم میں ظاہر ہونے کا پابند کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ جھاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا اور پہاڑ پر اسے ہم کلام ہوا، تو پھر آپ اس سے انکار کیوں کرتے ہیں کہ وہ انسانی صورت انسانی جسم میں ظاہر ہوا؟ اگر میں خدا سے سوال کرنا چاہوں کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ عظیم خدا ہے، لیکن وہ جسم میں آیا تاکہ خدا کے فضل کے وسیلے ہر ایک کی خاطر وہ موت کو چکھے۔ مسیح کو قبول کریں تو آپ کا دل روشن ہوگا اور آپ کو جس بات پر اعتراض ہے آپ اس سے سمجھ سکیں گے۔ خود کو حلیم کیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے